अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी हाज़िर है। नाज़रीन, हर साल हम कुर्बानी की ईद मनाते हैं, ईद उल ज़ुहा, बड़ी ईद। आप अल्लाह की राह में हर किस्म की कुर्बानी से कभी दरेक ना करें। और कुर्बानी अल्लाह ताला उन पे फ़र्ज़ करता है जो उसकी इस्तिताअत रखते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल की कुर्बानी दी। आज हमारे पास कुर्बानी के लिए मुख्तलिफ़ ज़राए हैं, लेकिन बेसिकली मैसेज है इंसानी अख़ुवत का, इस्लामी मोहब्बत का, प्यार का। आज इसी को हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं अल्लामा मुफ्ती गुलजार अहमद नईमी साहब। उनके साथ मैं देख रहा हूँ कि मेरे साथ प्रोफेसर मुफ्ती नूर हुसैन साहब हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, बड़े आलम हैं। और उनके साथ मुफ्ती शहबाज कुरैशी साहब। ये तीनों आलम आज हमारे साथ गुफ्तगू करेंगे। इब्तदा मुफ्ती गुलजार नईमी साहब से करूँगा कि सर, जब हम कुर्बानी के फ़लसफ़े की बात करते हैं, हर साल हम उसका इयादा करते हैं, इसका मकसद क्या है? कुर्बानी का जो फ़लसफ़ा है वो क्या है? कुर्बानी हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम की अपनी सबसे अज़ीज़ तरीन मता और सबसे प्यारी तरीन मता को कुर्बान करने का नाम है। हज़रत इस्माईल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम को आपने जो है वो कुर्बान करने का यानी एक अज़्म समीम कर लिया जब आपको ख्वाब में जो है वो मुसलसल दिखाया गया कि आप जो है वो अपने बेटे इस्माईल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम को जो है उनके गले पर छुरी चला कर उनको जो है वो ज़िबा कर रहे हैं। तो ये हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सबसे जो कीमती तरीन मालियत थी वो थी उनका बेटा। उस वक़्त के वो बेटा, वैसे भी बेटों से और औलाद से बड़ी मोहब्बत होती है, लेकिन ये बेटा तो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने दुआओं के साथ जो है वो अपने रब से हासिल किया था। तो असल कुर्बानी का फ़लसफ़ा ये है कि हमें अल्लाह की बारगाह में जिस तरह इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपनी मताए अज़ीज़ को कुर्बान किया था, हमें भी उसी ट्रैक पर चलते हुए अपनी मताए अज़ीज़ को अल्लाह की बारगाह में जो है वो कुर्बान करना चाहिए। और ये जो हम अपनी एक माली कुर्बानी करते हैं, जानवर की कुर्बानी करते हैं, उस जानवर की कुर्बानी करके हम यही इज़हार करते हैं कि ऐ मौला पाक, तूने ये हमें जानवर कुर्बान करने का हुक्म इरशाद फरमाया है, इसके अलावा भी जो भी तेरा हुक्म होगा तेरी रज़ा के लिए, तेरी बारगाह में तेरी खुशनुदी के लिए और तुझे खुश करने के लिए, तेरे कलमे को बुलंद करने के लिए हम जो कुर्बानी है मेरे रब हम पर पड़ेगी, इंशाअल्लाह ताला हम उस कुर्बानी को दे करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आज के दौर में अगर हम देखें तो जो कुर्बानी का वो जज्बा है, जो कुर्बानी की तालीमात हैं, उसमें बतदरीज इजाफ़ा हो रहा है। नई नस्ल तक ये मैसेज पहुंच रहा है। नई नस्ल इस कुर्बानी के जज्बे से सरशार है। दीन ये रहती दुनिया का दीन है और हम अमीन हैं इसकी तालीमात को आगे मुंतकिल करने के लिए। तो ये एक फितरी और तबई अमर है जी कि बंदा जो है किसी को फॉलो करता है। तो जब हम ये अमल अंजाम देते हैं कुर्बानी का, तो हमारी नई नस्लों तक ये अमल मुंतकिल होता है। हमारी इन कुर्बानियों से एक तहरीक पैदा होती है, बेदारी पैदा होती है नई नस्लों में, और उन तक ये मैसेज आगे पहुंचता है। अगर ये कुर्बानियाँ रुक जाएं और आदमी बुखल से काम लेने लगे और तालीमात खलीलुल्लाह और तालीमात मुस्तफ़वी से इन्हिराफ कर लिया जाए, तो यकीनन दीन का रास्ता रुक जाएगा और आलमी सतह पर एक लादीनियत का तूफ़ान बपा हो जाएगा। अहले सरवत लोग जिनकी इस्तिताअत होती है, जिनकी तौफीक होती है, जिनके पास माल होता है, वो कुर्बानी के लिए जानवर लेते हैं, उसको ज़बह करते हैं, अल्लाह के नाम पे कुर्बान करते हैं। इस्लामी असूलों के मुताबिक देखें तो तीन बड़े इसके हिस्से बन जाते हैं
کہ آپ نے اپنی قربانی کا گوشت اپنے لیے رکھنا ہے، ایک حصہ آپ نے اپنے عزیزوں کو اور ایک حصہ غربا کو، مساکین کو۔ کیا اس اصول پہ پوری طرح عمل ہو رہا ہے؟ اگر نہیں ہوتا اس کی وجوہات کیا ہیں؟ قربانی بنیت تقرب، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے مخصوص ایام میں ایک مخصوص جانوروں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا، یہ قربانی کا نام ہے۔ اب قربانی کے اندر جیسے آپ نے سوال کیا کہ کیا گوشت کے ہم 3 حصے کر کے اس کا مقصد کیا ہے اور اس کو کیسے تقسیم کرنا چاہیے، جبکہ معاشرے کے اندر اب ہمیں اس کی قلت محسوس ہوتے ہوئے نظر آتی ہے کہ لوگ جب قربانی کرتے ہیں تو قربانی کرنے کے بعد ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید ہم نے جانور کے گلے پر چھری چلا دی تو شاید ہماری یہی قربانی ہے۔ اس کے لیے یہ یاد رکھیں کہ قربانی جب انسان کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے یہ کہ سب سے پیاری چیز کا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ اب قربانی کر دی گئی، اب اس کے بعد والے جو معاملات ہیں ہمیں ان کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ قربانی میں حقوق کس کس کے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک جانور جو آپ نے اللہ کی راہ میں قربان کیا، اس کے گوشت کے جو 3 حصے کیے جائیں گے۔ سب سے پہلا حصہ تو یہ ہے کہ غریب و مساکین، غریب و مساکین میں آپ یہ دیکھیں کہ جو بندہ یہ قربانی کرنے کی وجہ سے، جس بندے نے سارا سال گوشت نہیں کھایا تو کم سے کم اس تک گوشت پہنچانا یہ کہ قربانی کرنے والے پر یہ ضروری ہے کہ اس کا حقوق اس تک پہنچائے۔ اور پھر اپنی نفسانی خواہشات کے اوپر بھی وہ چھری چلائے، اس کو بھی قربان کرے۔ محض انسان یہ سوچ لے کہ میں نے یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، جانور قربان ہو گیا تو شاید ہم بری و ذمہ ہو گئے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے ہمیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسلامی نقطہ نظر کے ساتھ ہمیں جو احکام ہمارے اوپر لاگو کیے ہیں، ہمیں ان کی پیروی کرنی پڑے گی۔ سب سے پہلے آگے چلتے ہیں کہ یہ جو قربانی کا جو جانور ہے جس کو آپ نے اللہ کی راہ میں قربان کیا تو محض اس کو اپنے لیے ہی مختص کر لینا، اس کو یہ کہ شرعاً ویسے تو شرعی اعتبار سے آپ کو کوئی اس پہ اعتراض نہیں کہ قربانی کا وہ گوشت اپنے لیے ہی نہیں رکھ سکتا، وہ خود بھی رکھ سکتا ہے، خود بھی کھا سکتا ہے، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کے پاس آپ اہل ثروت ہیں، اس لیے تو شریعت نے آپ پر قربانی لازم کی ہے۔ قربانی تو اسی وجہ سے ہوئی کہ آپ اہل ثروت ہیں، اگر اہل ثروت نہ ہوتے تو آپ پر تو قربانی نہیں آنی تھی۔ جب اہل ثروت ہیں، قربانی کر دی آپ نے، تو اب جو غریب غربا ہیں، مساکین ہیں، بیواہ حضرات ہیں، تو ان کے ساتھ آپ یہ کہ مالی امداد یہ جو گوشت کی صورت میں ان تک پہنچائیں گے تاکہ یہ کہ وہ بھی عید کی اس خوشی میں آپ کے ساتھ شریک ہو سکے۔ گلزار نعیمی صاحب، یہ جو ہم نئی جہتیں سن رہے ہیں قربانی کے حوالے سے، لوگ توجیحات پیش کر رہے ہیں کہ اس طرح بھی قربانی ہو سکتی ہے، اس طرح بھی ہو سکتی ہے، لیکن بنیادی طور پر جو اصول ہیں اسلام کے، اس کے مطابق قربانی کی صحیح تشریح کیا ہے؟ اور دوسرا یہ دیکھنا ہے کہ قربانی کے لیے جو جانور ہم قربانی کے لیے پیش کر رہے ہیں وہ کس طرح کا ہو، اس میں بنیادی اصول کیا ہے؟ دیکھیں، یہ بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے کوئی چیز فرض اور واجب ہوتی ہے تو اس میں بنیادی اصول یہ ہے کہ جس طرح کوئی چیز فرض اور واجب ہوئی ہے اس کو اسی طرح مامور بھی کو ادا کرنا چاہیے، نہ کہ اپنی طرف سے کوئی توجیہ کر کے اس میں جو ہے وہ تبدیلی کی جائے۔ شرعاً اس کی قطعاً جو ہے وہ کوئی اجازت نہیں ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے تو آپ اسی طرح نماز جو ہے وہ ادا کریں۔ زکوٰۃ کا آپ کو حکم ارشاد فرمایا ہے تو آپ اسی طرح زکوٰۃ ادا کریں جس طرح زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قربانی بھی اسی طرح ہے۔ دیکھیں، ہم حضرات علماء کرام نے فرمایا کہ یہ قربانی جو ہے وہ اس کا شرعی حکم کیا ہے، یہ واجب ہے، یعنی احناف کے نزدیک اور ہمارے دیگر جو فقہا ہیں وہ اس کو واجب قرار دیتے ہیں، اور واجب بھی صاحب نصاب پر یہ واجب ہے، کسی غریب آدمی پر واجب نہیں ہے، اور یا جو خود مسائل کا شکار ہے اس پر یہ واجب نہیں ہے۔ صرف اہل ثروت وہ جو صاحب نصاب ہیں ان پر جو ہے وہ یہ واجب ہے، اور اس قربانی کو اسی طرح جو ہے وہ دیکھنا چاہیے
ایک انسان جب اپنے لیے کوئی چیز پسند کرتا ہے تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے لیے جس نے سب کچھ اسے دیا ہے اس کے لیے بھی کوئی اچھی چیز جو ہے وہ پسند کرے. اگر وہ بکرا ذبح کرنا چاہتا ہے تو اس کو ایک اچھا بکرا جو ہے وہ ذبح کرنا چاہیے. اسی طرح اگر وہ کسی بڑے جانور میں شریک ہونا چاہتا ہے تو ایک اچھے جانور میں جو ہے وہ اسے شریک ہونا چاہیے جو ہر لحاظ سے ہر ظاہری عیب سے پاک ہو اور نظر آئے کہ واقعی یہ اللہ کے راستے میں قربان کیا جانے والا جانور ہے. کہ یہ جو مصنوعی مہنگائی کی جاتی ہے یا اپنے دولت کی ہوس کو بڑھانے کے لیے چیزوں کو اپنے تک محدود کر دیا جاتا ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ پوری ملت اسلامیہ ان خطوط پر استوار ہو جو اللہ رب العزت نے قائم کیے ہیں اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع فرمائے ہیں. اس میں بعض لوگوں کو یہ نہیں کہ لوگوں کے اندر توقعات پیدا ہو جائیں، کچھ لوگ امت میں خود غرض ہوں، مفاد پرست ہوں اور دوسروں کی قربانی لینا جانتے ہوں. یہ مقصود ہی نہیں ہے. مقصود یہ ہے کہ اس امت کا ایک ایک فرد جو ہے وہ رہتی دنیا کے لیے مینارہ نور کی حیثیت اختیار کر جائے. قربانی کا اصل مقصد یہ ہے کہ اپنے دلوں سے دنیا کی حب کو نکالا جائے. مال و دولت یہ دل کے اندر نہ آئے، جیب میں تو پیسے رہیں. بالکل اسی طرح ہے جس طرح ایک کشتی ہے، اس پہ سوار ہونا ہے تو کشتی پانی کے اوپر ہوتی ہے. اگر پانی کے نیچے آ جائے، کشتی کے اندر پانی چلا جائے تو غرق ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے ہم سے دو تقاضے کیے ہیں. ارشاد ہوا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک اللہ رب العزت نے مومنوں سے ان کے مال اور ان کی جانیں جنت کے عوض خرید لی ہیں. حالانکہ ہمارا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے اور ہمارے مالوں کا مالک حقیقی بھی اللہ رب العزت ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. تو اس کے باوجود اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے کہ اللہ نے مومنوں کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے اور جنت کے عوض. تو اب ہر فرد مومن اس آیت کا مصداق تب بنے گا جب وہ اپنے عمل سے یہ ثابت کرے کہ میں خود غرض نہیں ہوں، میں ناجائز طریقے سے قیمتوں کے چیزوں کی اشیاء کی قیمتیں بڑھا کر لوگوں کے لیے مشکل کا ذریعہ نہیں بنوں گا، ان کی حقوق تلفی نہیں کروں گا. جب وہ اپنے عمل سے ثابت نہیں کرے گا تب تک اس کا ایمان ہی کامل نہیں ہو سکتا. مفتی صاحب یہ ایک اور چیز دیکھیں آپ کہ جس وقت ہم قربانی کرتے ہیں، قربانی کے بنیادی اصولوں پہ عمل کرتے ہیں، ہم ایک ایسے شخص کا انتخاب کرتا ہے جو انتہائی بہتر طریقے سے اسلامی اصولوں کے مطابق وہ قربانی کرے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں قربانی ہو جاتی ہے، گوشت کو کاٹ کے تقسیم کیا جاتا ہے تو جانور کے حوالے سے کچھ جو ہے ایسی جو سلسلہ ہے کہ جس کو ہم گندگی کی نظر کرتے ہیں، جس کو ہم نے صفائی کے بنیادی اصولوں کے مطابق ایک سائٹ پہ کرنا ہوگا. لیکن لوگ قربانی کی چیزیں لے غلاستیں جو ہیں اس کو سڑکوں پہ پھینک دیا جاتا ہے، اس کی پراپر جگہ تک نہیں پہنچایا جاتا، جس کی وجہ سے گندگی پھیل جاتی ہے. اسلام تو بیسیکلی ایک صفائی کا درس دیتا ہے، پاکیزگی کا درس دیتا ہے اور اس کو ایمان کا جزو قرار دیتا ہے. صفائی جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ جو صفائی ہے یہ نصف ایمان ہے. تو ہمیں چاہیے کہ کیونکہ جب ہم نے قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہم نے قربانی کر دی، اس کے بعد کم سے کم ہمیں یہ چاہیے کہ ہم قربانی کے جو جانور ہیں ان کی جو کہ علائشیں وغیرہ ہیں، قربانی کے جو نجاست والی چیزیں ہیں، جب ہم ان کو نکال لیتے ہیں تو اس کے بعد ان کو ایک جگہ پر رکھ دینا چاہیے. کیونکہ معاشرے کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، معاشرے کے ہر فرد کی بھی کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہے. تو اب چاہیے تو یہ جب ہماری گورنمنٹ نے کچھ ایسے کہ ہمارے ادارے بنے ہوئے ہیں کہ جو صفائی میں ہمارا ہاتھ بٹاتے ہیں، تو ہمیں ان کے ساتھ بھرپور انداز کے اندر کہ ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. کیونکہ جب وہ ہماری خدمت پر مامور ہیں، وہ کہ بھرپور انداز کے اندر کہ کوشش میں ہوتے ہیں،
تو ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ کم سے کم قربانی کی جو علائشیں ہیں ان کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں. نالے کے اندر ڈالیں گے تو کم سے کم جب پانی آتا ہے تو وہ یا کہ ظاہری بات ہے نالوں کے اندر جب وہ رک جاتی ہیں تو پھر یا کہ گندگی پھیلتی ہے, اور معاشرے کے اندر گندگی پھیلانا یہ بھی ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. اجتماعی قربانیوں کا جو ایک کنسپٹ ہے ہمارے پاس, اس میں بعض علماء کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی آئے اس میدان میں اور انہوں نے کہا کہ ہم ان لوگوں کے لیے یہ فریضہ ادا کرنے کے لیے تیار ہیں کہ آپ اجتماعی قربانی کریں. انفرادی اور اجتماعی قربانی, اس میں کوئی فرق ہے؟ دیکھیں, جب ہم انفرادی قربانی کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک حصہ جو ہے وہ شامل ہوتا ہے, یعنی جو چھوٹے جانور ہیں, بکرا ہے, مینڈا ہے, اس میں ایک حصہ ہوتا ہے تو وہ ایک فرد ہی کر سکتا ہے. جب ہم اجتماعی قربانی کی طرف جاتے ہیں تو پھر ایک ایسا بڑا جانور خریدا جاتا ہے کہ جس میں قرآن و سنت کی روشنی میں 7 حصے جو ہے وہ ہوتے ہیں, اور ہر حصہ جو ہے وہ ایک فرد لیتا ہے. 7 افراد مل کر جو ہے وہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ گھروں میں جو ہے وہ یہ قربانیاں کی جاتی تھیں, اور اس کے بعد جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو پھر چیزیں ویل آرگنائزڈ جو ہے وہ ہوتی ہیں. کچھ تو مدارس نے جو ہے وہ کی ہیں, اس میں ایک جو ہے وہ فائدہ یہ ہوتا کہ مسجد کے جو لوگ ہیں اور مدرسے کے ساتھ وابستہ جو لوگ ہیں ان کو ایک سہولت جو ہے وہ میسر آ جاتی ہے, اور عین اسلامی اصولوں کے مطابق, چونکہ یہ سب لوگ جو ہیں وہ صاحبان علم و دانش ہوتے ہیں, تو عین اسلامی اصولوں کے مطابق جو ہے وہ یہ قربانیاں کرتے ہیں. اور پھر یہ نہیں ہوتا کہ ان اجتماعی قربانیوں میں جو مساجد اور مدارس کے ساتھ وابستگان لوگ ہیں وہ گوشت رکھ لیتے ہوں یا کوئی چیز اپنے طور پر جو ہے وہ رکھ لیتے ہوں, وہ من و ان جس کا پورا حصہ بنتا ہے اس کو ٹرانسفر کرتے ہیں اور جو چیز ان کی ہوتی ہے اس کو لیتے ہیں. یہ جو چرمہائے قربانی ہیں یہ عمومی طور پر جو ہے وہ مدارس کو ہی دیے جاتے ہیں, تو ان کی رضا سے جو ہے وہ یہ چرمہائے قربانی جو ہے وہ رکھ لیے جاتے ہیں. ہمارے معاشروں میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک صاحب استطاعت آدمی, امیر کبیر آدمی ہے, وہ پھر ایسے موقعوں پر بڑے بڑے جانور لے کے ان کو سامنے کھڑا کرے گا اور ان کو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جی ہم نے ایک نہیں 5 قربانیاں کر دیں, یہ میرے والد کی ہے, یہ دوسری ہے, جس میں ایک حد تک نمود و نمائش کا ایک پہلو سامنے آتا ہے, جس سے وہ لوگ جو سفید پوش لوگ ہیں, جو غریب لوگ ہیں, ان میں احساس کمتری بڑھتا ہے. قربانی کے اندر تو بطور خاص اللہ رب العزت نے یہی, چونکہ اللہ رب العزت تو علام الغیوب ہے نا جی, اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ لوگوں کے اندر ایسی خرابیاں پیدا ہوں گی, تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. ان قربانیوں کے ظاہری گوشت نہیں دیکھے جاتے اور ان کے یہ ظاہری خون نہیں دیکھے جاتے کہ تم نے ذبح کر دیا, نمود و نمائش کر لی اور کہا کہ ہم نے بڑا کام کر لیا ہے. وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. ان قربانیوں کے ذریعے جو تمہاری نیت ہے دل کی, اللہ تعالیٰ کی نظر اس پر ہوتی ہے, اس نیت پر کہ بندے کی نیت کیا ہے. کوئی عمل اس وقت تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قابل قبول ہی نہیں ہے. یہ پہلی حدیث ہے بخاری شریف میں اور اہم کتب احادیث میں کہ انما الاعمال بالنیات, بے شک اعمال کی قبولیت کا مدار نیتوں پر ہے. ایک حدیث پاک ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم والى اموالکم وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری ظاہری صورتوں کو اور تمہارے ظاہری مالوں کو نہیں دیکھتا, بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے, تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے. بار بار جو زور دیا جاتا ہے کہ یتیم, غریب, بے بس, بے کس, بے آسرا, کیونکہ اس کے پاس وسائل نہیں ہے نا, اس قربانی میں اسے بھی شامل کرنا ہے اس طرح کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو. لیکن ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ایک ہی جگہ پہ سارے اکٹھے ہو کے, وہاں پہ بچے بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, دوسرے آ کے تو وہ لینے کی کوشش کرتے ہیں, بھگدڑ بھی مچ جاتی ہے, بعض اوقات بیچارے لوگ اس کا نقصان بھی ہو جاتا ہے. اس کا صحیح اسلامی طریقہ کیا ہے کہ اس گوشت کو کیسے تقسیم کریں ان غربا مساکین میں؟ ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو غریب غربا یتیم مساکین لوگ ہیں
ان کے حقوق ان تک پہنچانا یہ اس صاحب ثروت پر لازم ہے کہ جس نے اللہ کی راہ میں قربانی کی ہے، کیونکہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور قربانی کرنا اور پھر قربانی کے جو احکامات ہیں کہ قربانی کے گوشت کو اس کی جو چرمہائے ہیں وہ ان کو یا کہ غریب و مساکین تک کیسے پہنچانا، یہ اسی پر لازم ہے۔ وہ معاشرے کے اندر دیکھے، اپنے اعزاء و اقربا میں دیکھے، اپنے افراد میں دیکھے کہ وہ اس کے پاس کون سے ایسے مستحق لوگ ہیں کہ جو صاحب ثروت نہیں ہے، جو غریب ہیں، یتیم ہیں، مساکین ہیں، ان تک، ان کے دروازے تک وہ خود چل کر جائیں۔ ون لائنر ایک میسیج ہو آپ کا ان کروڑوں لوگوں کے لیے جنہوں نے اس قربانی کے جذبے کے ساتھ اپنی قربانی کر لی ہے۔ کہ ناظرین سے گزارش یہ کروں گا کہ دیکھیں ہمیں قربانی اس سال کے بعد آتی ہے، اور اس قربانی کو اس کی جو جذبات ہیں اور جو احساسات ہیں اللہ کے لیے اس کے مطابق ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ یہ قربانی ہمیں سبق یہ دیتی ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کے لیے سراپا ایثار و قربانی بن جائیں۔ کہیں کوئی حادثہ رونما ہو جاتا ہے، کبھی سیلاب آ جاتا ہے، کبھی زلزلہ آ جاتا ہے، انسانیت پس جاتی ہے، تو ایسے موقعوں پر ہم جو وسائل ہمارے پاس ہوں ہم ان کے کام آئیں، ان کی معاونت کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو معاشرے کے سفید پوش لوگ ہیں، کبھی ہمارے قریب میں ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ سوال نہیں کرتے لیکن مالی طور پر وہ بڑے بدحال ہوتے ہیں، ہم ان کی ہیلپ کریں، ان سے تعاون کریں، ان کے جو مسائل ہیں گھریلو معاشرتی مختلف جن کے مالی امور میں ان کے ساتھ ہم تعاون کریں۔ رب تعالیٰ نے اس کی مثال بھی یوں بیان فرمائی کہ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلَّى۔ جو بندہ ریاکاری کے لیے عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نیکی کو ایسے دور کر دیتا ہے، اس نیکی کے اجر سے ایسے دور کر دیتا ہے کہ جس طرح پانی مٹی کو چٹان سے دور کر دیتی ہے۔ اس لیے ہمیں قربانی جب بھی کریں اخلاص اللہیت کے ساتھ کریں، اور معاشرے کے اندر ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم معاشرے کے ایک فرد ہیں، غریب مساکین کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ بہت شکریہ مفتی گلزار نعیمی صاحب، آپ کا میں بڑا مشکور ہوں، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ پروفیسر نور حسین صاحب، آپ بہت بیزی تھے لیکن چونکہ اسلامی اصولوں کا معاملہ تھا آپ نے وقت دیا۔ مفتی صاحب آپ کا بھی میں بڑا مشکور ہوں کہ آپ قربانی کے اس خوبصورت فریضے کے ساتھ، اس عمل کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے جو بنیادی اصول ہیں ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، غربا مساکین کا آپ نے خیال رکھنا ہے، اور پھر اسلام آپ کو جو مساوات کے اصول بتاتا ہے، آپ دنیا داری میں نمود و نمائش نہ کریں بلکہ قربانی کے جذبے کو اللہ کی خوشنودی کے ساتھ منسلک کریں۔ جب آپ کا جذبہ سچا ہوگا، جب آپ کی بات جو ہوگی، آپ کے من کی بات وہ سچی ہوگی، تو وہ قربانی آپ کی یقیناً قبول ہوگی۔ اسی خواہش کے ساتھ عصمت ہاشوانی کو دیجیے اجازت، بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔